अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं उनजला इरफान। बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डी नोटिफाई कर दिया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डी नोटिफाई कर दिया गया है। कल हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दूंगा। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार अबूरी हुकूमत के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम ना मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। दोबारा मौका मिला तो कशकोल तोड़कर कर्ज से जान छुड़वाएंगे। GHQ में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सिपह सालार ने मनसब संभालते ही मुल्क को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया। SIFC दुनिया भर में एक नाम बन चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इस काम में वक्त लगेगा। IMF ना हुआ होता और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता तो एक तबाह कुन सूरत हाल थी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया और IMF का प्रोग्राम हो गया। अब आगे क्या करना है? असल बात वो है जो बिजली उसके ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। IMF ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये सब्सिडियां देना बंद कर दें। उन्होंने हमारे हाथ बंद कर दिए। हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी जवान या फौजी अफसरान हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं, चाहे वो गाजी हैं, चाहे वो शहीदों की औलादें हैं, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को दोबारा तामीर करना है और ये हमारा फर्ज अव्वली है। अरबों नहीं खरबों डॉलर के जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं उनको हमने इस्तेमाल में लाना है और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इनकलाब लाना है। दिफाई सलाहियतें हैं उनको हम बुरकार लाएंगे, उसमें मजीद इजाफा करेंगे। मुझे कोई इसमें कहने में बात नहीं है कि अगर हम सब मिलकर डालेंगे आगे बढ़ेंगे तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़, समंदर हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू कर रहे हैं। डैमेज हुआ था वो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो चुका है, वगरना ये जो IMF का जो इम्तहान आया था इसमें हम फेल हो जाते अगर वो ताल्लुकात अगर हमारे काफ़ी हद तक ठीक ना हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि गवर्नेंस जो है हमारी इन 75 सालों में उसमें बेपनाह बिगाड़ आ चुका है, बेपनाह। और इस वक्त यानी चाहे आप अफसरशाही की बात कर लें, उनमें से जो काम करने वाले लोग भी हैं वो डरते हैं कि अगर हमने काम किया कल को पकड़े जाएंगे। जो पहले काम नहीं करते थे उनके वारे न्यारे हैं, वो बिल्कुल एक तरफ बैठे हैं और एक कमिटमेंट के साथ भाग कर किसी चीज़ को अचीव करना, वो इस वक्त सेंटिमेंट उसका फुकदान है और उसके लिए पूरी कौम को हमें गैल्वनाइज करना होगा। जो यूथ है ख़ास तौर पर उनको हमें सच्चाई के साथ और खरी बात करके उनको हमें गैल्वनाइज करना होगा। उनका जो बयानिया जो पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल हूँ। अब देखें वो जेल में है, बाखुदा मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बना कर कहता हूँ कि खौफ आता है कि अल्लाह ताला डरना चाहिए, बुरे वक्त से डरना चाहिए। दुश्मन को भी अल्लाह ताला को बुरा वक्त ना दिखाए, लेकिन इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मुकाफ़त अमल है। और आप देखें कि इन 16 महीनों में मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ तुमने शऊरी तौर पर उस मुखालिफ को तुमने पकड़ा या उसके ख़िलाफ़ गलत मुकदमा बनाया, कोई हमें तो अपने कामों से अपना फुर्सत नहीं थी, चाहे वो सैलाब हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो
پاکستان کی معاشی حالت ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ گندم کی پچھلے دور میں نہ ہونے کی کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرنے کی بات تھی، اور دوسرے بے شمار خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا. لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں. یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک. لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل. یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لمبا سفر ہے. اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے. ریاست الحمدللہ بچ گئی اور رہائے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اگر دیکھیں اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا. میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے، میں نام نہیں لے رہا، وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے، لیکن کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کر لیں. یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں شہباز شریف صاحب، ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملہ طے کر لیں. یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ. تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے، رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں. یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء ہے مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت ٹھیک ہے جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے. تو IMF نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم از کم 9 مہینے کے لیے، جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آپ جائیں جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے. ہر چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں. تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے. زمینیں دی ہیں، اپنا کسان دیے ہیں، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئر دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں. کام نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے. یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک. یہ میرا ایمان ہے. مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض نہیں دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں، بینکبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں. بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے. SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا
عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے. اور کل میں نے اس اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی، یہ اسی کمرے میں، اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے ملا تھا. میں نے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ، ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، آپ لائیں منصوبے. SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کے اوپر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ایک گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو، پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام، اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے. انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے، غربت میں کمی ہوگی، پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا یا 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا، آج وہ رینگ کے چل رہا ہے. کل ہی میں نے بات کی تھی دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر. حکومتوں کو چھوڑ دیں کتنی حکومتوں نے فیتے کاٹے اور کتنا 9% جو ہے اس کی جو لاگت ہے صرف 9% اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک. مطلب اگر 100 روپے لگنے ہیں تو صرف 9 روپے لگے ہیں. کچھوے کی چال پہ ہم جائیں گے تو اس کو تو لگ جائیں گے 50 برس لگ جائیں گے. تو اگر دیامیر بھاشا ڈیم بنانا ہے جس سے پانی کا ذخیرہ بھی ہونا ہے، جس سے بجلی کے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی بننی ہے، تو وہ ڈیم تو یہیں رہنا ہے. اس کو تو کسی باہر کے سرمایہ کار نے اٹھا کے باہر تو نہیں لے کے جانا. تو اگر وہ آ کے کوئی لگاتا ہے اور سرخ فیتا ہم کاٹ کر سرمایہ کاری لے کے آئیں، ڈیم بن جائے، پاور ہاؤس بن جائے اور اس کے اوپر وہ منافع کماتا ہے، تو یہ تو ڈیم قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. وہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو منافع دے کے چلا جائے گا، پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بنیادی باتیں. اب آپ کی جو SOEs ہیں، یہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پیسہ بچا کر قوم کی غربت ختم کرنے کے لیے دوسرے منصوبے بنائیں جو نئے دور کے تقاضے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں اب وقت آ گیا ہے. اب وقت کا ضائع کرنے کی اب کوئی آپشن نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. الیکشنز کے بارے میں بات ہوئی. دیکھیے میں کل ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا آپ کو علم ہے کہ CCI نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پوری یونینمس طریقے سے یعنی اتفاق سے انہوں نے سینسس کو قبول کیا ہے. اب اگلا مرحلہ اپنے چیف الیکشن کمیشنر کے دفتر کا ہے. یہ ان کا وہ ادارہ ہے جس نے آئین اور قانون ان کو اختیارات دیے ہیں. میں نے نہیں، میں اپنا فرض ادا کر دیا. کل ہم اپنا دے دیں گے. اس کے بعد میں جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس وقت تک 3-4 دن شاید میں اور چلوں گا. اس کے بعد وہ آئیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، وہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں. اس کا جواب میں نہیں آپ کو دے سکتا، لیکن اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں تاکہ ایک حکومت آئے منتخب اور وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمور کرے. اگلی بات جو آپ نے فرمائی توشہ خانہ کی، جتنے یہ توشہ خانہ میں تحفے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے، وہ انشاءاللہ میں نے نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. ان کو نیلام کر کے، مگر کہاں جائیں گے؟ یتیم بچوں اور بچیوں کے اداروں میں، اور کہیں نہیں. بالکل صرف یتیم بچوں اور بچیوں کے، ان کے چاہے وہ فلاحی ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ ان کے رفاہی ادارے ہیں، چاہے ان کو وہاں پر
طبی سہولتیں ملتی ہیں، وہ ہم ایک نظام کے تحت ہم ان کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ یتیم قوم کے بچے اور بچیاں جو زندگی کے اندھے تھپیڑے برداشت کرنے کے سخت نہیں ہیں، یہ ان کے انشاءاللہ ہم حوالے کریں گے۔ یہ اب میرا اعلان ہے آپ کے، اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں سی پی این ای اور پی بی اے اور اے پی نیس کے سامنے مجھے اعلان کرنے کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اب آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں۔ دیکھیے میں آپ کو بالکل بڑے ادب سے قوم کو اکٹھا کریں، اور جس طریقے سے دیکھیں ہم سب خطا کار انسان ہیں، جس طریقے سے اپنا یعنی بعض میں کسی کا نام نہیں تھا، بعض چینلز نے یا بعض اخبارات نے یا بعض صحافی حضرات نے ایک بندے کو اپنا فرشتہ بنا دیا، پوری قوم کو متون کر دیا، تو یہ اس طرح تو نہیں معاملہ ہوتا ہے۔ آج یعنی کتنا مہنگا سودا پڑ رہا ہے پوری قوم کو، کیا کیا اپنا یعنی وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو اس زمانے میں کچھ باتیں ہوئیں آج ان کے سامنے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اندر کر دوں گا۔ اس کے اوپر بعض چینلز ناچتے تھے، ان کی اور ان کے جناب وہ اپنا ڈرم بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ جی کیا۔ تو اب دیکھیے کس طرح ملک کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے، اتنے شدید کرب میں ملک جس کا حساب نہیں بالکل۔ تو اس لیے میری آپ سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے۔ اس یعنی ٹیمپریچر کو کم لائیں، اس کو بہتر کریں۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز